बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है जादूगर नावल एपिसोड नंबर 8। बड़ा दिलचस्प मशगला था। इसमें कोई शक नहीं कि जिंदगी का जिस कदर बदलाव हुआ था वो बड़ा ही खराब था, लेकिन सारी सूरत-ए-हाल दिलचस्प थी। मैं तैयार होकर कमरे से बाहर निकला। जिस कमरे के बारे में जिनजादे ने मुझे बताया था उसका दरवाजा बंद था। उस बंद दरवाजे के पीछे गणेश मौजूद थी। मैं अभी उस दरवाजे से कुछ फासले पर था कि उसके कमरे का दरवाजा खुला और वो बाहर निकल आई। बेशकीमत और हसीन लिबास में बड़ी खूबसूरत लग रही थी। मैं इंतजार करने लगा कि वो आगे बढ़कर लिफ्ट में दाखिल हो जाए तो मैं भी उसके साथ लिफ्ट में पहुंचूं। देखूं कि वो किस किस्म के तासुरात का मुजाहिरा करती है। फिर यही हुआ। जो ही वो लिफ्ट में दाखिल हुई मैं भी दरवाजा खोलकर अंदर पहुंच गया। उसने सरसरी निगाह मुझ पर डाली और फिर बुरी तरह चौंक पड़ी। वो बड़ी अजीब सी निगाहों से मुझे तकी जा रही थी। दूसरे लम्हे उसने अपना रुख तब्दील किया। मैंने भी उससे कोई बात न की। वो नीचे उतरी और उसके बाद होटल के दरवाजे से बाहर निकल गई। मैं उससे कुछ फासले पर उसका ताकुब कर रहा था। मैंने महसूस किया कि वो मुझे पहचानने के बावजूद मुझसे इज्तनाब कर रही है। मुझे अंदाजा हुआ। कुछ लम्हों के बाद उसने गुजरती हुई टैक्सी रोकी और उसमें बैठकर चल पड़ी। मेरे लिए इसके अलावा और कोई चाराई कार नहीं था कि मैं भी उसका ताकुब करूं। चुनाचे दूसरी टैक्सी में बैठकर मैंने ड्राइवर को उसकी टैक्सी का पीछा करने के लिए कहा और थोड़ी देर के बाद दोनों टैक्सियां उस खूबसूरत इलाके में दाखिल हुई जहां पुरनौरक बाजार थे। गणेश ने टैक्सी का बिल अदा किया और आगे बढ़ गई। मैंने भी वही अमल दोहराया और अब हम एक फुटपाथ पर चल रहे थे। उसने 2-3 बार पलटकर मुझे देखा। उसके चेहरे पर उलझन सी फैली। वो देर तक बाजार में चहलकदमी करती रही, किसी दुकान में दाखिल न हुई। खासे फासले पर पहुंचने के बाद अचानक वो रुकी। उसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहा और आखिरकार उसके करीब पहुंच गया। आप मेरा पीछा कर रहे हैं जनाब? उसने अंग्रेजी से कहा। जी। क्या ये बदतमीजी नहीं हो सकता है, लेकिन आपने जिस तरह मुझसे नवाकफियत का इजहार किया, मेरे ख्याल में ये खुद एक बड़ी बदतमीजी है। क्या फजूल आदमी है आप। मैं भला आपको कब जानती हूँ? ये भी एक बदतमीजी है, मैंने कहा। देखिए, आपको गलत फहमी है। मैं आपको बिल्कुल नहीं जानती। इसके बाद मैं आपसे दरखास्त करती हूँ कि मेरा पीछा न करे, वरना मैं पुलिस से राब्ता करूंगी। क्यों भाई, अब क्या कहते हो? मैंने जिनजादे से दिल ही दिल में कहा और उसकी आवाज मेरे जहन में गूंजी। बोलने दो, वो सच भी बोलेगी, क्या हर्ज है। थोड़ी देर झूठ बोलने दो इसे। अभी मेरा राब्ता जिनजादे से ही था कि उसने एक और टैक्सी रोकी, उसमें बैठी। देखते ही देखते टैक्सी हवा हो गई। आसपास कोई दूसरी टैक्सी न थी, इसलिए वो मेरी निगाहों से गायब हो गई। अब बोलो, क्या कहते हो? कोई परेशानी की बात नहीं, जाएगी कहाँ? तुम्हें उसकी रिहाइश का मालूम है? मगर एक बात बताओ जिनजादे, अब हमें इससे क्या लेना देना होगा? यार तफरी, इसके अलावा हमें और क्या चाहिए? पता नहीं तुम्हारे जहन में जलाहट क्यों है। पता नहीं लोग किस किस तरह कोशिश करके सियाहत करते हैं और तुम हो कि किसी की जिंदगी से तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं। सैरो सियाहत करो, अपने आप को सिर्फ एक सियाह समझो। मैं सोचने लगा जिनजादा इस वक्त जो कह रहा है वो सच कह रहा था। पता नहीं मैंने अपनी जिंदगी के बारे में क्या क्या सोचा था। दिल फरेब ख्वाबों की सुनहरी चाबियां हासिल करके जिंदगी का लुत्फ उठाना चाहता था, लेकिन वो सब कुछ नहीं कर पाया। ये ख्यालात दिल में आए तो कुछ सुकून सा हुआ और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। हाँ, बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। मैं भी इसके अलावा और कुछ नहीं चाहता, क्या समझे। जिंदगी हंगामों का नाम है मेरी जान। पूरी दिलचस्पी को इन हंगामों में और किसी परेशानी से मुतासिर ना हो। ठीक है भाई, ठीक है। तुम्हारी नसीहतें तो अब मेरी जिंदगी बन चुकी हैं। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, एक को 1 और 1 11 होते हैं और तुम मुझे एक ही ना तस्वुर करो बल्कि 20 समझो। चुनाचे 20 और 1 21, तो तुम 31 और 41 भी हो सकते हो। तुम्हारा कोई क्या बिगाड़ सकता है? बात तो मेरी अपनी है। जिनजादे की हंसी मेरे कानों में उभरी। फिर वो बोला, ईरान की गलियां, सड़कें और बाजार तुम्हारे लिए खुले हैं, ऐश करो। मैंने कोई जवाब न दिया, बस यूं ही मुंह उठाकर चल पड़ा। मैदाने सिप्पा को पार करके मैं खियाबाने फिरदौसी में पहुंच गया।
جس کے آخری سرے پر شاعر فردوسی کا مجسمہ شاہنامے کی جلد تھامے ایک ایسے شہر پر رنگا ڈال رہا تھا جس کا تصور ہی کتنا مختلف تھا۔ قدیم اور جدید کے درمیان صدیوں کے فاصلے تھے۔ منی اسکرٹ اور سلپ فراک میں دل گدگدانے والی حسین لڑکیاں، پیٹر گارڈن کے جدید سوٹوں میں اترنے والے نوجوان، ہر کونے میں آپ جو سینا، نائٹ کلب، کیبرے، جدھر دیکھو روشنیوں اور زندگی کا ایک طوفان، خیابانِ سڑک گھر دی۔ اور اس کے بعد جب بھوک لگی تو ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ میں جا بیٹھا۔ بہرحال کافی وقت سڑکوں پر گزرا۔ جب یہاں سے گھومنے پھرنے سے دل بھرا تو ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر فانوس چل پڑا۔ فانوس میں داخل ہوتے وقت سڑکوں پر ہلکی ہلکی دھند چھا گئی۔ اس دھند میں لاتعداد روشنیاں جلملا رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی کھول کر میں کچھ دیر کھڑا سوچتا رہا۔ جن زادے کے مہیا کیے ہوئے لباسوں کے انبار لگے تھے، یہ سب کچھ تھا، لیکن وہ قلبی سکون کہاں سے لاتا؟ آخر بیٹھے بیٹھے دل اکتایا۔ سوچا کہ فانوس کے ریفریجریٹر ہال کی دلچسپیاں دیکھوں۔ چنانچہ ایک اچھا لباس پہن کر نوک پلک سوار کر نیچے اتر آیا۔ ریفریشنگ ہال کے بارے میں جس قدر تصور کیا جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ حسین مناظر یہاں بکھرے تھے۔ میزیں تقریباً بڑی تھی۔ خوشبو کے سمندر سے نکل کر کیف و سرور میں ڈوبی حسن کی جولانیاں، مترنم خسی کی دل ربائیاں، نوجوانوں کے دہکتے سلگتے وجود سے پرخواب ناک ماحول میں آرکسٹرا مدھم موسیقی بکھیر رہا تھا، اور ایک ایرانی حسینہ فارسی زبان میں عمر خیام کے اشعار حسین انداز میں پیش کر رہی تھی۔ ایرانی حسینہ کے نقوش اور اس کے ہونٹوں کی جنبش قابل دید تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی لباس کے استعمال میں شاید عمر خیام کی حسن پرستی کو بھی مد نگاہ رکھا گیا۔ خیام کی بائی ازا کی شاعری، حسن کی بے باکی، نوجوانوں کی سرگوشیاں، شراب کی بدمستیاں، بوڑھوں کی سسکیاں اور دولت کی فراوانی کے اس حسین سنگم کو دیکھ کر میرے خیال بے اختیار اس خیال سے سر پہنچا کہ شاید میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ لیکن ویٹر کی آمد سے میں دوسرے کی لمحے خیال سے ہوش میں آیا۔ ویٹر نے ایک میز تک میری رہنمائی کی اور میں میز کے قریب پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ کر دونوں کوہنیاں میز پر ٹکا کر ہال میں بکھرے ہوئے مناظر کو دیکھنے لگا۔ تبھی میری نگاہ کچھ فاصلے پر بیٹھی گنیش پر پڑی اور میرا چہرہ بگڑ گیا۔ میں نے سوچا کہ مجھ پر ایک کیا مصیبت طاری ہوئی کہ میں اس میں داخل ہونے کی کوشش کروں۔ جو حماقت ہو چکی تھی وہ ہو چکی تھی۔ اس نے نفرت سے مجھے ٹھکرایا۔ میں نے اس پر سے نگاہیں ہٹائی اور ویٹر کو ایک مشروب کا آرڈر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مشروب میرے سامنے سرو کیا گیا۔ گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا تو بے خیالی کے انداز میں نگاہیں سامنے اٹھی۔ گنیش مجھے بغور دیکھ رہی تھی۔ میں نے نگاہیں پھیری اور گلاس سے سپ لینے لگا۔ کچھ دیر تک میں نے اس کی طرف دیکھنے کی کوشش نہ کی، لیکن چند لمحات کے بعد میرے سامنے والی کرسی کھسکی اور کوئی اس پر بیٹھ گیا۔ میں نے چونک کر دیکھا تو وہ گنیش ہی تھی۔ وہ سنجیدہ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے سپاٹ نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ بولی، ناراض ہو؟ میں آپ کو نہیں جانتا، میں نے سرد لہجے میں کہا، لیکن میں آپ کو جانتی ہوں۔ میں اجنبی لوگوں سے بے تکلفی پسند نہیں کرتا۔ وہ تو میں بھی نہیں کرتی، لیکن ہم اجنبی کہاں ہیں؟ میڈم، آپ نے ایک غیر اخلاقی حرکت کی، مجھے ڈسٹرب نہ کیجیے، اور میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ ناراضگی ختم کریں۔ اس نے جوابی انداز میں کہا اور میں اسے گھورنے لگا۔ مگر مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں، تمہارے مسائل تمہارے اپنے ہیں۔ اتفاق تھا کہ ہمارے درمیان چند روز کی رفاقت ہوئی، اور وہ بھی ایسے حالات میں کہ میں نے خود تم تک پہنچنے کی کوشش نہ کی۔ وہ ایک دلچسپ حادثہ تھا۔ اس سے زیادہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں مس گنیش۔ یار، ناراضگی ختم کرو۔ میں جن حالات کا شکار ہوں اب وہ تم جان ہی چکے ہو۔ کیا میں قابل معافی نہیں؟ بس ذہنی الجھنوں میں اس قدر ڈوبی ہوئی ہوں کہ ہر چیز سے جنجلاہٹ ہوتی ہے۔ پلیز معاف کر دو، گنیش نے کہا، اور میں کسی قدر نرم ہوا۔ پھر میں نے کہا، کیا پیو گی؟ جو بھی پلا دو، اس نے منہ بنا کر کہا، اور پھر آہستہ سے ہنس پڑی۔ میں نے اس کے لیے بھی وہی مشروب منگوایا جس سے میں شغل کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، کچھ بات چیت نہیں کرو گے مجھ سے؟ کرو، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ تو پھر تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم پر کیا بیتی؟ کوئی خاص نہیں۔ ڈاکٹر جین مجھے اپنی رہائش گاہ میں موجود تہخانے میں لے گیا۔ اس کے بعد کوشش کر کے میں وہاں سے نکل بھاگا۔ اپنے مالی وسائل تم نے کیسے پورے کیے؟ وہ بولی، کسی نہ کسی طرح کر ہی لیے، لیکن تم پر کیا گزری؟ میں نے سوال کیا اور گنیش نے مجھے وہی کہانی سنائی جو جنزادی مجھے بتا چکا تھا۔ یہ سوال پوچھنا رہ گیا کہ تمہارے مالی وسائل کیسے پورے ہوئے؟ لڑکیوں کو مالی وسائل پورے کرنے میں زیادہ الجھن نہیں ہوتی۔ وہ بولی اور میرے ہونٹ سکڑ گئے۔ گڈ، میں نے کہا۔
نہیں، بے وقوفی کی بات مت سوچنا ورنہ یہ گلاس اٹھا کر تمہارے منہ پر دے ماروں گی۔ میں بدکردار لڑکی نہیں، اس نے کہا اور عصا مجھے دیکھنے لگی جیسے اس نے سوچا ہو کہ ان الفاظ کا برا مان جاؤں گا، لیکن خیر یہ برا ماننے والی بات نہیں تھی۔ پھر وہ خود ہی بولی، بس ایک شخص کو مرغا بنانا پڑا، لیکن اس انداز میں کہ مرغا بعد میں اپنی جگہ ٹٹولتا رہ گیا۔ تفصیل نہیں بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ مجھے تفصیل سے کوئی دلچسپی نہیں۔ وہی ناراضگی؟ نہیں، اب ناراض نہیں۔ اچھا پکی بات ہے؟ ہاں کہا نہ، لیکن مجھے بتاؤ تمہاری الجھنیں اسی خط میں ہیں یا پھر کچھ آگے بڑھی؟ ابھی تک کچھ بھی نہیں، اب میں کیا بتاؤں تمہیں؟ باتش چنگیزی کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہو سکا کیونکہ میرے وسائل بہت محدود ہے۔ ایران سے میری واقفیت تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان حالات میں بڑی الجھنوں کا شکار ہوں۔ سمجھ بھی نہیں آتا کہ باتش چنگیزی کی تلاش کے لیے کیا کروں۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے گنیش، میں نے کہا۔ دیکھو صرف ہمدردی ہی کہو گے یا میرا ساتھ دو گے شامی؟ یہی نام بتایا تھا نا تم نے۔ میں بہت پریشان ہوں، میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں، لیکن اتفاقات ہم دونوں کو بار بار سامنے لا رہے ہیں۔ اگر کچھ دن میرا ساتھ دے دو تو کیا حرج ہے، بشرطے تمہارا اپنا کوئی نقصان نہ ہو۔ کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ میں چاہتی ہوں کہ ایران کے مشہور شہروں میں گھوم کر کسی نہ کسی طرح باتش چنگیزی کو تلاش کروں۔ اس طرح ہم ایران کی سیاحت بھی کریں گے۔ تم یقین کرو میں نے جس انداز میں زندگی گزاری وہ میں تمہیں بتا چکی ہوں۔ میں نے اپنے طور پر اپنے لیے زندگی کا ایک تعین کیا ہوا تھا، لیکن اپنی شناخت میں ناکام رہ کر دل اس قدر اکتایا کہ اس کے بعد میں ہندوستان سے نکل بھاگی۔ بہت سے خیالات دل میں ہیں، میں کیا کروں؟ سب سے پہلا خیال کون ہے؟ کیا ہے؟ اس بارے میں اگر مجھے معلوم ہو جائے تو یقین کرو مجھ سے زیادہ خسمس لڑکی تمہیں اور کوئی نہ ملے گی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پر سیاحت کریں اور جہاں تک ممکن ہو سکے مختلف مقامات پر باتش چنگیزی کو تلاش کریں۔ میں نے کچھ دیر سوچا۔ گنیس کی یہ پیشکش میرے لیے غیر دلچسپ نہیں تھی۔ ظاہر ہے میری زندگی کا بھی کوئی خاص مقصد نہ تھا، بلکہ آج میں نے اپنے بارے میں یہی سوچا تھا کہ جب تک یہاں کا آبو دانا ہے سیاحت کروں گا، اس کے بعد یہاں سے نکلنے کی کوشش کروں گا۔ پھر جنزادہ بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ میری آنکھوں سے دنیا دیکھے۔ پتہ نہیں کہاں ہے کمبخت، ہو سکتا ہے میرے وجود کے کسی گوشے میں بیٹھا ہوا خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہا ہو۔ یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ وہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، اس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم اور نہ مجھے کبھی معلوم ہو سکے گا، لیکن تھا بڑا چالاک۔ کمال کی بات ہے۔ خیر مجھے احساس ہوا کہ گنیش کا پروگرام خراب نہیں۔ میں نے اس کے پروگرام سے آمادگی کا اظہار کیا اور وہ خوش ہو گئی۔ یقین کرو اس طرح مجھے ایک نئی زندگی مل جائے گی، کیونکہ میرے اور تمہارے درمیان کافی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد گنیش میرے ساتھ رہی۔ رات کا کھانا بھی اس نے میرے ساتھ کھایا۔ ہمارے کمرے میں بھی نزدیک تھے، اس لیے ہال سے اٹھنے کے بعد تقریباً 1-1:30 بجے تک ہم لوگ ساتھ رہے۔ اس کے بعد وہ مجھ سے اجازت لے کر چلی گئی اور میں اپنے کمرے کے بستر پر لیٹا۔ جنزادے کو آواز دی تو اس کمبخت کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں اب جنزادے سے میری جان چلنے لگی تھی۔ مطلب کا ساتھی تھا، جب دل چاہا پاس آیا، کہتا تھا میں تمہارے وجود کا ایک حصہ ہوں، تمہاری ذات میں پوشیدہ ہو گیا ہوں اور نہ جانے کیا کیا۔ لیکن میں نے جب بھی اپنی ذات کو ٹٹولا، جب بھی اس کی ضرورت محسوس کی، اسے غائب ہی پایا۔ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا اس کا۔ ہاں اگر موقع پر ساتھ دے جائے تو غنیمت ہے۔ بہرحال میں نے یہ فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن مجھے اپنے حالات سے خود ہی نپٹنا ہوگا اور تھوڑی سی ہمت سے کام لینا ہوگا۔ خوفزدہ رہ کر اور دنیا سے ڈر کر کبھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ دوسری صبح گنیش نے ناشتہ میرے ساتھ کیا اور اس کے بعد فیصلہ کیا کہ ہم عام سیاحوں کی طرح یہاں کی سیر کریں گے۔ چنانچہ ہم باہر نکل آئے۔ ایک بک اسٹال سے کتا بچے خریدے گئے جن میں ایران کی سیاحت کے بارے میں تفصیلات درج تھی۔ پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے سمران چلتے ہیں۔ سمران کوہ دامن کے پہلو میں واقع ہے اور باقی شہر سے 2000 فٹ بلند ہے۔ سخت گرمی میں جب خیابان فردوسی تپنے لگتا ہے تو سمران میں بہار کا موسم ہوتا ہے۔ پر رونق بازار اور بلند و بالا عمارتیں آہستہ آہستہ پیچھے رہ گئی۔ ہماری ٹیکسی برق رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی۔ فضا میں موٹروں کے ہارن اور شہر کے شور و غل کی بجائے اب سڑک کے پہلو میں گنگناتی ہوئی ندی کا شور اور پرندوں کی چہچہاہٹ شامل تھی۔ پہاڑی چشموں کی مدر آوازیں ابھر رہی تھی۔ ہنکی بدتریج بڑھ رہی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف پھولوں کے تختے اور گنے سرسبز چناروں کی قطاریں تھیں۔ ہم اس پر پہنچ کر سڑک پر کوئی موٹر مڑے تو یوں لگتا جیسے گھنے چنار ہمارا راستہ روکیں گے، جن کی شاخیں ٹیکسی کی چھت پر آ کر یوں گتھی ہوتی کہ سبزے اور خنکی کی ایک سرنگ سی بن گئی تھی۔
خشک ہوا کے تھپیڑے جا رہے تھے اور چنار کے سوہی مائل پتے ہماری ٹیکسی پر بارش کے قطروں کی طرح برس رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹیکسی در بند کی بروار میں جا کر رکی اور ہم ایک پتھریلی چٹان میں تراشی ہوئی سیڑھیاں طے کر کے ایک اوپن ایئر ریسٹورینٹ میں آئے، جہاں ایک میز پر بیٹھ کر ہم نے اطراف کا ماحول دیکھا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر ایک پہاڑی چشمہ ابل رہا تھا، بہت حسین سجاوٹ تھی۔ یہاں میزوں پر رنگ برنگے گلدانوں کی بجائے ننھے ننھے پرندوں کے پنجرے رکھے تھے۔ انتہائی حسین اور رومانی ماحول تھا۔ میں نے گنیش کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت دیکھی، اس پر نگاہ پڑی تو وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنی جانب متوجہ پا کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا کھایا جائے؟ میں نے ایک دم کہا۔ کوئی بھی ایسی چیز جو ہم نے پہلے نہ کھائی ہو۔ میں نے ایک ویٹر کو بلا کر اس سے انگریزی میں یہاں کے کھانوں کی تفصیلات پوچھی، پھر اسی کا مشورہ لیا تو اس نے ہنس کر کہا، آپ جو خنک اور جگر مرغ لے آؤ۔ میں نے کہا۔ اس کے بعد ویٹر نے ہمارے سامنے خوبصورت برتن لگانے شروع کر دیے اور تھوڑی دیر کے بعد ہماری آرڈر کی چیزیں آ گئی۔ گنیش نے جگر مرغ بڑی دلچسپی سے کھایا۔ آپ جو کہ گھونٹ لے کر اس کی آنکھوں میں ایک سرور کی کیفیت نمودار ہو گئی۔ میں نے آرڈر تو دے دیا، لیکن چند لمحات کے بعد مجھے احساس ہوا کہ ذہن میں سرور کی ایک ترنگ سی اٹھ رہی ہے۔ مجھے اپنے آپ کو سنبھالنے میں کافی مشکلات پیش آ رہی تھی۔ گنیش نے کہا، تم یقین کرو شامی، ایک نوجوان کی حیثیت سے تم بہت دلکش انسان ہو۔ تمہارے ساتھ رہ کر ذہن بھٹکنے لگتا ہے۔ شاید، میں نے کہا، لیکن تم مجھ سے متاثر نہیں معلوم ہوتے۔ اگر نہ ہوتا تو تمہارے ساتھ یہاں کیوں بیٹھا ہوتا؟ آپ جو کا سرور جب تک ہمارے ذہن پر طاری رہا، ہماری گفتگو میں رومانیت رہی۔ اس کے بعد ہم وہاں سے اٹھے۔ خراج کے قصبے سے گزرنے کے بعد ہماری ٹیکسی دریائے خراج کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ دریا سڑک اور پتھریلی چٹانوں کے درمیان سر پٹکتا ہوا زور شور سے بہہ رہا تھا۔ اس کے کنارے درختوں کی گھنی چھاؤں میں پتھروں پر بچھے ہوئے دیدہ سیب قالینوں پر بیٹھے ہوئے لوگ پکنک متا رہے تھے۔ ساری فضا اس رنگین وادی میں رومان پرور کیفیت پیدا کر رہی تھی۔ ایک موٹر پر دریا ایک گھنے درختوں کے درمیان گم ہوا۔ یہاں ہم نے ٹیکسی رکوائی اور وادی میں اتری ہوئی کچی سیڑھیاں طے کر کے دریا کے کنارے واقع ایک ریسٹورینٹ میں آئے۔ بلند درختوں پر خوشگوار پھول، بہتے ہوئے دریا کا شور اور ہوا کی سرسراہٹ، جن میں زندگی کی لہر تھی جس میں ڈوب جانے کو دل چاہتا تھا۔ اوپن ایئر کنڈیشنر ریسٹورینٹ کے کچے تالاب میں خراج سے پکڑی ہوئی مچھلیاں اچھل رہی تھی۔ یہاں کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اپنی پسند کی مچھلی پکڑیں، ویٹر کو دے، ویٹر آپ کو میز کے پاس چھٹا سا کچن بنا کر آپ کو وہی مچھلی بھون دے گا۔ گنیش بچوں کے سے انداز میں سب دیکھ رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ اس کا یہ انداز اسے ایک معصوم انسان ظاہر کرتا ہے۔ پتہ نہیں کن حالات کا شکار رہی۔ بہرحال میں اس کا ساتھ دینے کے لیے پوری طرح سے تیار تھا۔ وہ پانی میں ہاتھ ڈال کر بیٹھ گئی۔ ہم نے بار بار مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کی، لیکن مچھلیاں ہاتھوں میں گدگدیاں کرتی ہوئی پھسل جاتی۔ چنانچہ اس کوششن میں ہمارے لباس پانی میں تر بتر ہو گئے اور ایک بھی مچھلی ہمارے ہاتھ نہ آ سکی، اور پھر یہ طے ہوا کہ یہ کام ایک ویٹر کے سپرد کر دیا جائے۔ چنانچہ اس نے ہماری پسند کی مچھلیاں پکڑ کر ہمارے سامنے تلنا شروع کر دی۔ اطراف کی تمام چیزیں بھری ہوئی تھی۔ اکثر لوگ جو یہاں کی اونچی سوسائٹی سے تعلق رکھتے تھے، شراب نوشی میں مصروف تھے۔ ہمارے برابر والی میز پر مشاعرہ ہو رہا تھا۔ خیام کے ملک میں شعر و شاعری کی محفل نہ ہوتی تو تعجب کی بات تھی۔ دوپہر ڈر رہی تھی اور دھوپ کی ملاحت میں ہنکی کا اثر نمایاں تھا۔ ہم لوگ ریسٹورنٹ سے نکل کر دریا کے قریب ایک پتھر پر جا بیٹھے۔ پانی میں ہاتھ ڈالا تو انتہائی سرد تھا۔ خراج کے بہتے ہوئے پانی کا شور اور ہوا کی سرسراہٹ سے کانوں میں ایک عجیب سے ساز کی آواز پہنچ رہی تھی۔ آبیزوں کا اثر ابھی تک ذہن پر سوار تھا، یا پھر گنیش کے انداز میں لچک پیدا ہو گئی تھی۔ خود میری اپنی کیفیت زیادہ پریشان کن نہ تھی، لیکن اس کا قرب مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ گنیش کافی دیر تک یہاں بیٹھی رہی، پھر اس نے کتابچہ نکال کر اس کی ورق گردانی شروع کر دی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سرخی چھائی تھی۔ پتہ نہیں وہ ایرانی نژاد تھی یا ہندوستانی ہی تھی، لیکن اس کے نقوش کی دل آویزی اب مجھ پر واضح تھی۔ دفتن اس نے اپنی گہری سیاہ آنکھیں اٹھائی اور بولی، کیپسین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر تمہاری خواہش ہے تو چلو چلتے ہیں، میں نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹیکسی ڈرائیور کو میں نے پورے دن کے لیے محسوس کیا اور وہ ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ چنانچہ ہم نے اسے کیپسین چلنے کے لیے کہا۔ ڈرائیور نے گردن گھما کر ہم دونوں کو دیکھا، پھر اس نے مسکراتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ گنیش نے آہستہ سے میرے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے کہا، یہ ڈرائیور کیوں مسکرایا تھا؟ مسکراہٹ پر پابندی تو نہیں لگائی جا سکتی، میں نے بے خیالی سے جواب دیا۔
لیکن تھوڑی دور چلنے کے بعد اندازہ ہوا کہ اس کی مسکراہٹ کیا معنی رکھتی تھی۔ کیپسین کا راستہ نہایت دشوار اور پرخطر تھا۔ گہری کھائیاں اور خوفناک موڑ جگہ جگہ بکھرے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی سب سے خوفناک رویہ ڈرائیور کا تھا، جو انتہائی برق رفتاری سے ٹیکسی دوڑا رہا تھا۔ واپسی کا سفر خوفناک ہوگا۔ ڈرائیور کو شاید ٹیکسی کی رفتار پر کنٹرول نہیں، کہیں بھی اس کا ہاتھ بہک سکتا ہے۔ گنیش نے گہری سانس لے کر کہا۔ میں اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ پھر میں نے کہا، تو پھر رات کی واپسی کی ضرورت نہیں، ہم کسی نہ کسی جگہ رات کو قیام کریں گے۔ گنیش کے چہرے پر عجیب سے آثار پھیلے۔ کچھ دیر تک وہ عجیب سے انداز میں مجھے گھورتی رہی، پھر بولی، کیا یہ ڈرائیور رات کو رکنے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ اسے رات کا معاوضہ بھی ادا کر دیا جائے گا؟ میرا خیال ہے اسے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے انگریزی میں ڈرائیور سے کیپسین میں رات کے قیام کے بارے میں پوچھا، اور ڈرائیور نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں مجھے بتایا کہ وہاں ہوٹل دستیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ بات سن کر مجھے اطمینان ہوا۔ جب سیاحت ہی ٹھہری تھی تو پھر ایڈونچر سے کیوں گریز کیا جائے؟ چنانچہ ہم کیپسین کے ساحل پر پہنچے، اور شب کے اس سحر خیز ماحول میں لہروں کا شور اس بات کا اعلان کر رہا تھا کہ سمندر قریب ہے۔ ٹیکسی سمندر کے کنارے کچھ دور جا کر رکی، پھر دائیں سمت ایک ہوٹل کے نیون سائن نظر آنے لگے، اور ٹیکسی کا رخ اس کی جانب ہو گیا۔ دلچسپی بھی محسوس ہوئی اور ہلکا سا خوف بھی ذہن پر جا گزی تھا۔ ممکن ہے گنیش کے سوچنے کا انداز مجھ سے مختلف ہو۔ ہوٹل کے کاؤنٹر پر ایک عمر رسیدہ عورت اور اسی کی عمر کا ایک مرد بیٹھا تھا۔ دونوں نے مسکراتے ہوئے ہمیں دیکھا اور ہمارے لیے استقبالیہ الفاظ ادا کیے۔ شب بسری کے لیے ہمیں آسانی سے ایک کمرہ ملا، لیکن کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے ذہن میں معمر جوڑے کی چپتی ہوئی نگاہیں گردش کر رہی تھی۔ یہاں غالباً شب بسری کے لیے آنے والے مشکوک ہی ہوتے ہیں۔ کمرہ کافی خوبصورت تھا، اس کی عقبی کھڑکی سے کیپشین دیکھا جا سکتا تھا۔ ہم نے کمرے کا جائزہ لیا۔ گنیش عجیب سی کیفیت میں تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئی آگے بڑھی اور کھڑکی کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ تم پریشان کیوں ہو گنیش؟ نہیں تو کیوں؟ میں تمہارے چہرے پر ایسے آثار دیکھ رہا ہوں۔ کوئی خاص بات نہیں، اور یہ بھی تو ہم ایک طویل وقت ساتھ گزار چکے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس وقت ہم جہاز کے تہانے میں ہیں۔ ہاں کیوں نہیں گنیش؟ میں تمہیں اپنی طرف سے ایک شریفانہ رویے کا اطمینان دلاتا ہوں۔ منہ دھو رکھو، میں خود بھی اپنی حفاظت کرنا جانتی ہوں۔ تم یہ الفاظ کہہ کر اس اعتماد کو مجروح کر رہی ہو جو ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ اعتماد؟ گنیش کے لہجے میں ایک عجیب سی لغزش تھی۔ اس نے گردن جھٹکی اور ایک دم ہنس پڑی۔ ہاں کیوں ہمارے درمیان اعتماد کا رشتہ قائم نہیں؟ ویسے کیپسین کو سمندر نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اسے ایک بہت بڑی جھیل کا نام دیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ جھیل کسی طور سمندر سے کم نہیں۔ رات کی تاریکی میں لہروں کے جھاگ صرف لکیروں کی شکل میں نظر آ رہے تھے۔ ہم دونوں دیر تک وہاں کھڑے رہے، پھر پلٹے تو گنیش بے اختیارانہ انداز میں میرے جسم سے ٹکرائی۔ میں نے اس کی شانے پہ تھپکی دی، اس سے کھانا کھانے کے بارے میں پوچھا۔ کچھ بھی منگوا لو، کھائے بغیر تو نیند نہیں آئے گی۔ جہاز پر بھی یہی ہوتا تھا، میں نے کہا اور ہنس پڑا۔ ویٹر کو بلا کر رات کے کھانے کا آرڈر نوٹ کرایا، جو ہمیں آدھے گھنٹے کے بعد سرو کر گیا، لیکن اس آدھے گھنٹے کا انتظار کا صلہ اچھا ملا۔ بڑا ہی نفیس کھانا تھا، کئی چیزیں اجنبی تھی جنہیں کھانے میں مزہ آیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر ایک بار پھر ہم دونوں ایک کھڑکی کے نزدیک جا بیٹھے۔ اس وقت ہوٹل میں نیچے جانے کی کوئی تک نہ تھی، کیونکہ وہاں بہت زیادہ رش نظر نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر تک ہم کھڑکی کے پاس بیٹھے رات کی تاریکی میں سمندر کے اڑتے ہوئے ان جھاگوں کو دیکھتے رہے۔ پھر گنیش نے کہا، سونے میں ذرا دقت ہوگی، ان کمبختوں نے صرف ایک ہی بستر بچھایا ہے۔ کمبختوں کا قصور نہیں، غالباً یہاں وہی لوگ آتے ہیں جنہیں ایک شرارت نہیں۔ میرے خیال سے تم آرام سے سو جاؤ، مجھے نیچے سونے میں کوئی دقت نہ ہوگی۔ ایسے موقعوں پر جوان مرد اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، لہٰذا میں بھی اس کی تقلید کروں گا، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ گنیش بمشکل تمام بستر پر سونے کے لیے تیار ہوئی۔ میں نے نیچے ہی ایک جگہ منتخب کی اور پھر کھڑکی بند کی تاکہ سمندر کی طرف سے آنے والی خنک ہوائیں رات کو جاگنے کا سبب نہ بن جائیں۔ گنیش پتہ نہیں سوئی تھی یا جاگ رہی تھی۔ اس وقت میرے ذہن میں عجیب عجیب خیالات جنم لے رہے تھے، حالانکہ ہم نے طویل سفر طے کیا تھا، لیکن اس وقت میری ذہنی کیفیت وہ نہیں تھی۔ یا تو یہ موسم کا اثر تھا یا پھر یہ ہوٹل اور یہاں کا ماحول۔ میں ذہن سے خیالات کو جھٹکنے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر اچانک ہی میرے ذہن میں جنزادہ آیا۔ میرے ناقابل اعتماد دوست، کیا اب بھی تم مجھ سے دور ہو؟ میں نے سوال کیا، لیکن جنزادے کی کوئی آواز نہ ابھری۔ ٹھیک ہے، اب میں نے تمہارا قصور تک چھوڑ دیا ہے،
میں نے کہا آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ نیند آنے میں کافی دیر لگی، لیکن جب نیند آئی تو ایسی کہ صبح کو آنکھ کھلی۔ اس وقت گنیش صبح کا اخبار پڑھ رہی تھی جو کہ فارسی زبان میں تھا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا تو اس نے اخبار ایک طرف رکھا اور مسکرا کر بیٹھی۔ اب اٹھ جاؤ، مجھے افسوس ہے کہ تمہیں ایک بے سکون رات گزارنا پڑی۔ میں انگڑائی لے کر اٹھا۔ گنیش تلی تلی نظر آ رہی تھی۔ غالباً وہ غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر بیٹھی تھی کیونکہ اس کے بال گیلے تھے۔ میں خاموشی سے غسل خانے کی جانب بڑھا۔ پانی گرم تھا، اس سے غسل کرنے میں کافی مزہ آیا اور رات کی غنودگی دور ہو گئی۔ اس کے بعد باہر نکلا تو گنیش نے ناشتہ منگوایا۔ سامنے ہی ناشتے کے برتن لگے ہوئے تھے۔ خوب، عورت ہونے کا پورا پورا ثبوت دے رہی۔ مزہ آ گیا شامی، یقین کرو مزہ آیا۔ میرا خیال ہے اب ہمیں ناشتے کے فوراً بعد چلنا چاہیے۔ ڈرائیور سے ملاقات تو نہیں ہوئی؟ ابھی آیا تھا، میں نے اسے کہا کہ ہم ناشتے کے فوراً بعد روانہ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا اور تھوڑی دیر کے بعد ہم ہوٹل سے باہر نکل آئے۔ کیپسین کے کنارے تھوڑی دیر تک چہل قدمی کی کوئی خاص بات نہیں تھی۔ سمندر سے سمندر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم ٹیکسی میں بیٹھ کر واپس چل پڑے کیونکہ اس علاقے میں زیادہ تر سفر رات کی تاریکی میں کیا گیا تھا، اس لیے بہت سے مناظر ہمیں دن کی روشنی میں اجنبی سے لگے۔ ڈرائیور نے حسب معمول اپنی تیز رفتاری کا مظاہرہ کیا اور اگر ہم سہمے ہوئے نہیں ہوتے تو یقیناً واپسی کے سفر سے بھی پوری طرح لطف اندوز ہوتے۔ ڈرائیور نے ہمیں ہماری خواہش کے مطابق فانوس کے سامنے اتارا۔ ٹیکسی کا پورا کرایہ ادا کر کے ہم اترے اور فانوس میں داخل ہوئے۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر میں اندر پہنچا تو گنیش بھی میرے پیچھے آئی۔ چند لمحے بیٹھنے کے بعد بولی، اچھا اب میں چلتی ہوں، دوپہر کا کھانا ساتھ کھائیں گے۔ یہ بول کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ میرے لیے اب اور کوئی مشغلہ نہیں رہ گیا تھا، چنانچہ میں نے بقیہ وقت کمرے میں گزارا اور دوپہر کو گنیش تیار ہو کر میرے کمرے میں پہنچ آئی۔ آؤ ہم کھانا نیچے ہی کھائیں گے، اس نے کہا اور ہم دونوں نیچے چل دیے۔ فانوس کا ڈائننگ ہال اس وقت بھی خاصے آباد تھا، ویسے بھی یہاں اچھی خاصی رونق رہتی تھی۔ ملکی اور غیر ملکی افراد کی کافی تعداد نظر آتی تھی۔ اس وقت بھی ڈائننگ ہال میں بہت سے لوگ موجود تھے۔ ہم ایک میز کی جانب بڑھے، تھوڑی دیر کے بعد کھانے میں مصروف ہوئے۔ کھانے کے دوران گنیش نے کہا، میں سوچ رہی تھی شامی کے اخبار میں ایک اشتہار دے دوں۔ کس سلسلے میں؟ میں نے پوچھا۔ باتش چنگیزی کے لیے۔ میں اس اشتہار میں ایک چھوٹا سا مضمون لکھوں گی کہ باتش چنگیزی جہاں بھی ہوں فانوس کے اس کمرے میں اپنے شناسا سے ملاقات کریں، لیکن ممکن ہے اس طرح سے کوئی کام بن سکے۔ ویسے تو عظیم الشان ایران میں باتش چنگیزی کو تلاش کرنا ممکن نہیں، سوچ لو اگر یہ مناسب ہے تو ضرور کرو۔ میں یہ اشتہار کوشش کر کے آج ہی اخبارات کو دے دیتی ہوں۔ میرا خیال ہے ہوٹل کا مینیجر اس سلسلے میں میری مدد کرے گا۔ تم تصور نہیں کر سکتے شامی کہ میرے دل میں کیا کیا خواہشات ہیں۔ میں اپنی شناخت چاہتی ہوں، میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے میرے بارے میں علم ہو جائے۔ پتہ نہیں وہاں سے آ جانے کے بعد ان لوگوں پر کیا گزرے۔ ہاں یقیناً کوئی نہ کوئی احساس تو ہوگا، خاص طور کے حاذق ریاضی پر۔ بالکل ٹھیک، اس نے جواب دیا۔ ممکن ہے حاذق ریاضی نے باتش چنگیزی سے رابطہ قائم کیا ہو کیونکہ تم کہتی ہو کہ اس نے باتش چنگیزی کے ایما پر تمہاری پرورش کی ہے۔ اب یہ اشتہار اگر باتش چنگیزی کی نظر سے گزر جائے تو شاید اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ تم ہی ہو سکتی ہو جو اس کی تلاش میں یہاں آئی۔ بالکل، میں نے بھی اس انداز میں سوچا۔ کھانے کے بعد ہم یہاں سے اٹھ جائیں گے، تم چاہو تو چلے جانا، میں یہ کام خود کر لوں گی، اس نے کہا اور میں نے گردن ہلائی۔ مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں تھا، چنانچہ کھانے کے بعد ہم ڈائننگ ہال سے باہر نکل آئے۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں اپنے کمرے میں آیا۔ جنزادی کو ایک بار پھر پکارا، اس کی طرف سے جواب نہ آنے پر اس پر 1000 بار لعنت بھیجی اور پھر اپنے بستر پر آیا۔ کھانے سے طبیعت ذرا بوجھل ہوئی، آنکھیں بند کی تو نیند آ گئی۔ شام کو تقریباً 4:30 بجے میری آنکھ کھلی۔ منہ ہاتھ دھو کر لباس تبدیل کیا، ہوٹل سے آیا۔ گنیش کا کمرہ بند تھا، وہ ابھی واپس نہیں آئی تھی۔ یوں ہی آوارہ گردی کرنے کے لیے میں سڑکوں پر نکل آیا۔ سڑکوں پر وہی روایتی رونق نظر آ رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا کافی دور نکل گیا، پھر ایک چھوٹے سے پبلک پارک میں داخل ہوا۔ یہاں زندگی کی رونقیں شباب پر تھی۔ نوجوان جوڑے ہاتھ میں ہار ڈالے گشت کر رہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے خوبصورت بچے ادھر ادھر بھاگے پھر رہے تھے۔ خوانچے والے اور بہت سے لوگ موجود تھے جو زندگی کی ضروریات فروخت کر رہے تھے۔ میں ایک پارک میں ٹہلتا رہا، پھر میں ایک گوشے سے نکل رہا تھا کہ اچانک میں نے 2 آدمیوں کو اپنی طرف نگراں دیکھا۔ وہ مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ وہ دراز قامت اور اچھے لباس میں ملبوس تھے۔ ان میں سے ایک کے منہ میں پائپ دبا تھا، وہ اس کے گہرے کش لے رہا تھا۔ میں نے ان کی جانب دیکھا تو وہ دونوں اس طرح بے نیاز ہوئے جیسے انہوں نے میری طرف توجہ نہ دی ہو۔ پتہ نہیں کیوں ٹھٹکے تھے، لیکن یہ حقیقت تھی کہ وہ مجھے دیکھ کر چونکے تھے۔ کہیں کوئی مصیبت نازل نہ ہو جائے۔
میں نے سوچا اور پارک سے باہر آیا۔ اس کے بعد میں دیر تک پیچھے مڑ کر ان دونوں کو تلاش کرتا رہا، لیکن ان دونوں میں سے مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ چنانچہ میں واپس اپنے ہوٹل میں آ گیا۔